वसल्लल्लाहु ताला अला खैरिही खल्किही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। क्लास में शामिल होने वाले सब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इत्तिसालुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइव सेशन में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए बाअदब होकर सेशन स्टार्ट करते हैं। मुकम्मल तवज्जो रखेंगे। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कनेक्टेड होकर यहाँ हाजिर होंगे। यहाँ हाजिर रहे ताकि हम मुकम्मल तौर पर फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि ये किताब मेहरबान आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहरबान अप्रूवल के साथ लिखी गई है। इससे किताब की अहमियत और अनवारात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। सब अपने माइक ऑफ रखें। और सेशन के बाद जब आपको अपना हासिल तफक्कुर पेश करने की दावत दी जाए तो हैंड रेज कीजिए और अपनी बात करने पर माइक ऑन करके बात कर सकते हैं। बात मुख्तसर और जामिया अंदाज में करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स अपना हासिल तफक्कुर पेश कर सकें। हम इस किताब को महज़ एक कहानी समझकर नहीं सुनेंगे, बल्कि अपनी ज़िंदगी से रिलेट करने की भी कोशिश करेंगे और ग्रेजुअली अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की भी कोशिश करेंगे। अब सीरतुन नबी इत्तिसालुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइव सेशन के बाकायदा आगाज़ के लिए मैं रुखसाना मैम को दावत देती हूँ। जी मैम। शुक्रिया अलीबा जुनैद साहिबा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना कमा बारकता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम फिल आलमीन इन्नका मजीद। अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी रहमतुल्लाहि व बरकातहू। व सलामुन अलल मुरसलीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबील्लाह। अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। इत्तिसालुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस लाइव सेशन में हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, इस किताब में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबान मंजूरी के बाद जो किताब लिखी गई, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब ने ये किताब लिखी और वॉल्यूम 3 हम इस सेशन में पढ़ा करते हैं। जिनमें अंबिया के किस्से बयान किए गए। हर नबी का जो किस्सा है, हर पैगंबर का जो किस्सा है, अगर हम गौर करें तो समझ आती है कि उसमें कोई अलग से हिकमत पोशीदा है, कोई कानून बयान, कोई फार्मूला है, कोई राज है। हम वही समझने की कोशिश करते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुत्तसिल हो गए। इस सेशन में आइए
اس یقین کے ساتھ حاضر رہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پہ نظر کرم فرمائے ہوئے ہیں، اور یقیناً آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اذن ہی سے ہم سب یہاں جمع ہیں اور کتاب پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں پریویسلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہم نے کنکلوڈ کیا تھا۔ ہم چاہیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی مختصر انداز میں سبھی بیان ہو جائے، جو مین کی پوائنٹس تھے ان پہ بات ہو جائے، اور اس کے بعد آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حضرت سموئیل علیہ السلام۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے ہمارے جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کے لیے یہ بالکل ایک نیا نام، آج بہت کچھ نیا جانے، اور ہمیں یقین ہے کہ آپ کو آج کا سیشن بہت انٹرسٹنگ محسوس ہوگا۔ جی جناب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بہت ہی خاص قصہ، اور اس میں اتنے لیسنس ہیں، اتنی حکمتیں پوشیدہ ہیں کہ جتنی بھی بات کی جائے کم ہے۔ اصغر صاحب ہمیشہ بہت تیاری کے ساتھ آتے ہیں۔ جی اصغر صاحب، اور اس کے بعد پھر ہم حنیفہ صاحبہ کو سنیں گے۔ اصغر السلام صاحب کیا علیکم، کہنا بسم چاہیں؟ اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم وعلیکم جی، ہم نے السلام۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے پڑھا سمجھا، مہربانی ہوئی لہروں کا تانا بانا۔ اس میں یہ تھا کہ مادی جسم کے اوپر نور کی لہریں ورٹیکل اور ہاریزونٹل جال بنا کر ہمارے پر محیط ہیں، تمام مادی اجسام کے اوپر محیط ہیں، اور ان نور جو جال ہے نور کا، اس میں سے جو لہریں آ رہی ہیں اسے مادی وجود ڈسپلے میں آ رہے ہیں۔ دوسرا نقطہ تھا روحانی علوم کی دو شاخیں۔ تو علم استدراج وہ علم ہے جو آدمی شیطانی طرز فکر اور صلاحیتوں کو استعمال کر کے سیکھتا ہے۔ اس میں بھی محنت اور مشقت شامل ہوتی ہے، لیکن اس میں مقصد ہوتا ہے ذاتی نفس کی خواہشات پوری کرنا اور انعام کا لالچ، دنیاوی خواہشات پوری کرنا۔ جبکہ علم حضوری بھی علم روحانی علوم کی ہی اصل شاخ ہے۔ اس میں بھی ریاضت مجاہد کرنے پڑتے ہیں، لیکن اس میں رحمانی طرز فکر ہوتی ہے۔ اس میں صرف اللہ کی خوشنودی شامل حال ہوتی ہے، ذاتی غرض نہیں ہوتی۔ اللہ کی مخلوق کی بھلائی اور کائنات کے ارتقاء کے لیے سرگرم عمل ہوتا ہے بندہ۔ اس میں قانون ہم نے پڑھا، قانون یہ تھا کہ جادو کے زور سے جیسے کہ لاٹیاں رسیاں بن گئی تھیں، لیکن وہ ٹیمپریری تھا، باطل تھا، اور علم حقیقی وہ ہے جو کائنات میں لہروں کی بنیاد پہ ورک کر رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جب ایکٹیو کیا تو باطل معطل ہو گیا اور اصل اپنی حالت میں واپس آ گیا۔ مادہ اور روشنی میں ہم نے پڑھا کہ تمام مظاہرات جو مادہ ہیں اس کے پیچھے اصل تحریک دینے والی روشنیاں ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صرف انسانی دماغ کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ وحی کو قبول کرتا ہے۔ دماغ ہی کائنات میں موجود تمام اشیاء کو ٹرانسمٹ اور ریسیو، ڈوئل ٹرانسمیشن، دو طرفہ کمیونیکیشن کرواتا ہے۔ خیال ایک روشنی ہے، اور خیال جو ہے اس کے تحریک سے مادہ وجود حرکت کرتے ہیں۔ ارتقاء میں ہم نے پڑھا کہ تمام مادی حرکت جو شروع میں دنیا میں مظاہرات میں آئیں، ان کو مسلسل جو بھی حرکت کر کے نئی تخلیق کی جا رہی ہیں اس کے پیچھے ذہن ہے۔ ارتقاء کے پیچھے جو غیب میں ریکارڈ موجود ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ انسانی ذہن پہ نزول ہوتا ہے، اور اس سے انسانی ذہن کے ذریعے ارتقاء کا مراحل چل رہے ہیں۔ ایجاد کا ذہن، ایجادات یہ ہیں کہ یہ جو تمام کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، جتنی بھی انواع ہیں، اپنے اپنے لطائف میں قید ہیں، لیکن انسان کو یہ روحانی صلاحیت دی گئی ہے کہ یہ ماورائی مخلوق سے سگنل لے بھی سکتا ہے اور دے بھی سکتا ہے، اور تحریک بھی کر سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات اس کی مثال ہیں۔ روح کی تحریک بھی اسی طرح ہوتی ہیں۔ آخری پوائنٹ تھا انرجی کا بہاؤ۔ بیسیکلی انسان ایک خلا ہے، مٹی سے بنا ہوا ہے، ذات خود کچھ نہیں ہے، لیکن اس خلا میں روح ہے، اور روح امر ربی ہے، اور امر ربی یہ ہے
کہ کسی شے کا ارادہ کیا جائے اور کہا جائے کہ ہو اور وہ ہو جاتی ہے۔ اب ہم جو کرتے ہیں وہ ہمارے اعمال ہیں، لیکن اصل جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ روح اعظم کے تخت میں اس کا سب لکھا ہوا ہے۔ اس کے لیے انسان کو یہ شرائط ہے کہ وہ انبیاء کرام کی وہ طرز فکر حاصل کر رہے جو روح اعظم تک رسائی ہونی چاہیے اس کے لیے، جہاں سے امر ہو رہا ہے۔ شکریہ جی۔ بہت شکریہ، بہت زبردست پوائنٹس آپ کے۔ جی علیبہ جنید صاحب، کیا کہنا چاہیں گے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قصے کے حوالے سے؟ جی، ایک مختصر سی سمری بیان کرنا چاہوں گی۔ کائنات کی ہر مخلوق نور سے بنی ہے اور نورانی غلاف رکھنے کے باوجود کثافت کی وجہ سے ایک دوسرے سے اوجھل رہتی ہے۔ انسان بھی نورانی غلاف سے مرکب ہے، لیکن مادی شعور کے غلبے سے اس کا اصل نور اور شعور معطل ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی تھے، جنہیں روحانی واقفیت اور الہی تجلیات کا مشاہدہ عطا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں روحانی علوم کی روشنی عطا کی جو طرز فکر کے ذریعے منتقل ہوتی ہیں۔ روحانی علوم کی دو شاخیں بیان کی جاتی ہیں، استدراج اور علم حضوری۔ استدراج وہ علم ہے جو شیطانی طرز فکر اور صلاحیتوں کو بیدار کرتے ہیں، جنہیں محنت اور مخصوص مشغولیات سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں علم حضوری مجاہد ہے، ریاضت اور روحانی روشنی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ جیسے روحانی ولی سے کرامت ظاہر ہوتی ہے، اسی طرح استدراج جاننے والوں سے خرق عادت اور امور ظاہر ہوتے ہیں، لیکن یہ شیطانی علوم کی نشانی ہوتی ہے۔ فرعون نے ملک کے تمام جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے بلایا۔ جادوگروں نے رسیاں اور بانس پھینکے جو سانپوں کی صورت میں نظر آئے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ عصا ڈالیں، جس سے ایک عظیم اژدہا بن کر سب کو نگل لیا۔ یوں علم استدراج کے ماہرین پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ عطا ہوا۔ یہ امر قابل غور ہے کہ جادوگروں کا عمل صرف نظر کا دھوکہ تھا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ حقیقی تھا، جس سے اللہ نے تمام باطل قوتوں پر غالب کر دیا۔ علم کی دو قسمیں ہیں، دنیاوی غرض و غایت والا علم جو شہرت، دولت اور ظاہری عزت کا خواہش مند ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے حاصل کیا جانے والا علم جو انسان کو معرفت، نور، تقوی اور اللہ کی طرف رجوع عطا کرتا ہے۔ اللہ کا سچا بندہ نہ دنیا کا طالب ہوتا ہے نہ لوگوں کو مرعوب کرنے والا، وہ اللہ کے لیے جیتا ہے، اللہ کے لیے عمل کرتا ہے اور اللہ ہی کی معرفت پاتا ہے۔ استدراج والے لوگ دنیاوی اغراض اور فائدے کے لیے کرتب دکھاتے ہیں، جیسا کہ فرعون نے جادوگروں سے وعدہ کیا کہ اگر وہ موسیٰ علیہ السلام کو مغلوب کر دے تو انہیں دولت اور انعامات ملیں گے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جادوگروں کا مقصد صرف دنیاوی چاہت اور مفاد تھا۔ اس کے برعکس حضرت موسیٰ علیہ السلام حق کے غلبے اور اللہ کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے میدان میں آئے۔ جادوگروں نے خرق عادت عمل محض قریب اور فریب نظر تھا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا حقیقی معجزہ تھا جو باقی رہا اور ان کی برتری ثابت کر گیا۔ جادو کا اثر وقتی ہوتا ہے، لیکن معجزہ دائمی اور حق کی نشانی ہوتا ہے۔ جادوگروں کا سارا جادوئی زور اور ان کی بنائی ہوئی سانپ نما چیزیں ختم ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام کا عصا حقیقت کے طور پر باقی رہا۔ اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ غیر حقیقی طرز فکر عارضی ہوتا ہے، جبکہ حقیقی طرز فکر ہمیشہ ثابت اور مستقل رہتی ہے۔ استدراج میں استاد شاگرد کو اپنی اندرونی شیطانی سوچ منتقل کرتا ہے اور بالآخر یہ فریب حقیقت کے سامنے مٹ جاتا ہے، لیکن جو بندہ روحانی طرز فکر سے علوم حاصل کرتا ہے وہ حقیقت تک پہنچ کر جان لیتا ہے کہ اصل بھی حقیقت ہے اور اس کی منزل بھی حقیقت ہی ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ کسی صاحب حقیقت نے استدراج کی طرف رجوع نہیں کیا، بلکہ استدراج کے بڑے ماہرین اور جادوگر بھی حق کے سامنے جھک کر اسلام قبول کرتے رہے۔ قرآن میں اللہ نے نور کی مثال دے کر سمجھایا ہے کہ آسمان و زمین کا ہر نور اس کے فیض سے ہے۔ جیسے یورپ نے فکس مشین یا کمیونیکیٹر روشنی کے ذریعے پیغام منتقل کرتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو لوح تورات عطا کی جس پر احکامات سب تھے۔ اللہ نے انسان کے دماغ کو ایسی صلاحیت دی کہ وہ کائناتی لہروں کو قبول کر کے ایجادات تک پہنچ گیا۔ فکس مشین بھی انہی لہروں میں تیرتی ہوئی معلومات منتقل کرتی ہے، جیسے آواز کی لہریں کان تک پہنچتی ہیں۔ پس اللہ فرماتا ہے، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے، یعنی کائنات کا ہر نور، ہر روشنی اور ہر تاثر اسی کے حکم سے چل رہا ہے۔
مادہ کی ہر روشنی اور کائنات کی تمام روشنیاں مختلف صورتوں میں ہیں۔ انسان کی جسمانی ساخت بھی انہیں روشنیوں کی ظاہری شکل ہے اور جسم کی حرکت اور روشنی سے تعلق رکھتی ہے۔ انہی روشنیوں کو روح کہا جاتا ہے۔ روح جس عالم میں جاتی ہے وہاں کی صلاحیت اور علوم حاصل کرتی ہے۔ جسم کے ذرات مٹی سے بنے ہیں اور ان کے درمیان خلا ہے جس سے روح کی روشنی بھرتی ہے۔ جب یہ روشنی ہٹ جاتی ہے تو جسم بکھر جاتا ہے، یہی موت ہے۔ موجودات کی روشنی، انسان کا جسم، روح، حقیقت اور کائنات کی تخلیق سب ایک ہی نورانی نظام کے تحت چلتے ہیں۔ خیال، تجلی اور ریکارڈ کی صورت میں علوم انسان کے اندر منتقل ہوتے ہیں اور دماغ انفرادی اجتماعی معلومات کو وصول کر کے انتقال خیال کے ذریعے کائنات سے رابطہ رکھتا ہے۔ انسانی ایجادات بھی اسی نور، خیال اور کائناتی لہروں سے فیض پا کر وجود میں آتی ہیں۔ بہت شکریہ۔ جی بہت شکریہ علیبہ جنید صاحبہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو بات کی آپ نے بھی اور اصغر صاحب نے بھی، وہ پریویس ہمارا جو سیشن تھا اس حوالے سے کی گئی۔ نیکسٹ ٹائم ہم چاہیں گے کہ جب بھی سمری بیان کی جائے تو اوور آل جو ہم نے کسی بھی پیغمبر کا قصہ پڑھا ہوگا اس سب کے چیدہ پوائنٹس کو شیئر کر لیا جائے کہ جو کیا خاص باتیں ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں جو ہم دیکھتے ہیں، جو ہم سمجھتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ایک ریویژن بھی ہو جائے گی اور وہ جو کی پوائنٹس ہیں تو سمجھنا ہمارے لیے اور بھی زیادہ آسان ہو جائے گا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنے لیے چنا اور یہ الفاظ استعمال کیے کہ ہم نے آپ کو اپنے لیے، اے موسیٰ ہم نے آپ کو اپنے لیے چن لیا، تو بڑا لاڈلا رکھا۔ لیکن ان کی زندگی میں کتنی آزمائشیں آئیں کہ بچپن سے ہی، لیکن آسانیاں بھی کتنی کہ فرعون کے محل میں پرورش پائی جہاں اللہ کی حکمتوں کی ہمیں سمجھ آتی ہے۔ اور ایک وقت پھر وہ بھی آیا کہ کیسے انہیں مصر سے مدین تک جانا پڑا، اور جب وہ وہاں گئے ہیں تو وہ کس طرح کے حال میں تھے، ان کی کیا حالت تھی، اور وہاں پہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر والا جو معاملہ ہمیں سمجھ آتا ہے، اور وہاں جو ایک فیض کی بات سمجھ آتی ہے کہ جہاں انہوں نے بغیر کسی کے کہے دوسروں مدد کی، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی اور ان کے جانوروں کو پانی پلایا، تو خود حالانکہ وہ کس حالت میں تھے اور اللہ نے پھر انہیں کتنا نوازا، سب کچھ ہی عطا کر دیا، بیسک نیڈ سے لے کے نبوت تک کا سلسلہ کیسے ان کا، نبی تو وہ تھے لیکن ایک وہ مرحلہ کیسے مکمل ہوا، اور اسے آگے کے سارے سلسلے ہم یہ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم جب بھی بات ہوگی سمری کے یہ کی پوائنٹس کی تو ہم نے اوور آل سارے اس قصے کا احاطہ کرنا ہے۔ آج کا جناب قصہ بہت ہی خاص ہے۔ میں چاہوں گی کہ سب سے پہلے آپ بتائیے کہ آپ نے حضرت سموئیل علیہ السلام کا نام پہلے کبھی سنا ہے؟ آپ ہینڈ ریز کیجئے، سنا ہے تو بھی بتائیے، نہیں سنا تو بھی بتائیے۔ کیا آپ کے لیے یہ نام اجنبی ہے یا شناسا ہے؟ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ایک مجھے سعدیہ کبریہ صاحبہ آپ کچھ بتانا چاہ رہی ہیں؟ کیا حضرت سموئیل علیہ السلام کا نام آپ کے لیے شناسا ہے، یہ نام سنا پہلے کبھی آپ نے؟ جی رخسانہ، قصص الانبیاء جب پڑھتے ہیں تو اس میں ڈفرینٹ بکس میں ان کا نام ضرور سنا ہے، اور آئی تھنک ان کی قوم نے کوئی بادشاہ بھی مانگا تھا، کچھ اس طرح کی بات، لیکن آبویسلی اتنا نہیں سنا جتنا باقی پیغمبر اور انبیاء علیہ السلام کا سنا ہے۔ شکریہ۔ اوکے ایک کویسچن، میں یہ کویسچن کرنے کا پرپز کیا ہے؟ صرف اس لیے کہ ہمارا ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہو۔ کیا قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں، قرآن پاک کے ریفرنس سے یہ نام کبھی آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ ان کی بات کہیں قرآن پاک میں بھی ہوئی ہے؟
کوئی بھی جواب دینا چاہیں گے؟ جی مریم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی رخسانہ باجی، میں ویسے شور تو نہیں ہوں کیونکہ نام سے مجھے نہیں لگتا کہ قرآن پاک میں ہے، لیکن سورۃ بقرہ کی رکوع 32 ایک دن میں پڑھ رہی تھی، تو ادھر جب میں نے یہ پڑھا PDF یہاں، مطلب اس سے پہلے تو اس کا ذکر وہاں پہ کنیکٹ ہوتا ہے. زبردست زبردست. تھینک یو. سورہ بقرہ کی آیات 246 سے ہاں جی، 248 رکوع میں 32 ذکر میں. ہے. ہاں جی 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 بالکل، یو آر ویری رائٹ، ایبسلوٹلی رائٹ. یہ آج ہی پتہ چلا ہے جب میں نے یہ PDF پڑھی. یس، تھینک یو. اب انڈائریکٹ وے میں ہے، چونکہ نام کے ساتھ نہیں ہے، لیکن ہم ڈاٹ کنیکٹ کر لیں گے. بہت ہی زبردست جی یہ بات اور یہ قصہ. اور ہم جی آپ کچھ اور کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی، اور میرا جہاں تک ابھی تک نالج ہے اس کے مطابق تفاسیر یا اس میں بھی مطلب یہ چیز ڈسکس نہیں ہوگی حضرت سموئیل علیہ السلام کے حوالے سے اور ان کے نام کے ساتھ. تو یہ یہاں پہ ہی مجھے لگتا ہے بابا کی بک میں بتایا جا رہا ہے اور وہی ڈسکلوز کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے. جی جی، کیونکہ جناب حضور خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے انہی انبیاء کا ذکر کیا ہے کہ جن کا ذکر ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی قرآن پاک میں موجود ہے. اب یہ ڈاٹ کیسے کنیکٹ ہوں گے؟ کیونکہ اب جو مفسرین ہیں انہوں نے بھی جب سورہ بقرہ کی آیات 246 سے 248 کی تفسیر بیان کی ہے، اور یہ جو بابا جی نے حضور خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے واقعہ بیان کیا ہے، انہوں نے بھی اس حوالے سے بات کی ہے، تو ہم سمجھ جائیں گے کہ کس وجہ سے پھر ہمیں پتہ چلا کہ یہ حضرت سموئیل علیہ السلام ہی کی بات ہے. انشاءاللہ اس حوالے سے بات ہوگی. اور یہ اس میں اتنے پوائنٹس ہیں، اس وقت مختصر سا یہ قصہ ہے لیکن اس میں اتنے ڈھیر سارے پوائنٹس ہیں ہماری زندگیوں کو آسان کرنے کے حوالے سے، اور ہماری زندگیوں میں اگر مشکلات ہوں تو وہ کیسے دور ہو سکتی ہیں، وہ سب ہمیں پتہ چلے گا. تو آئیے آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے بہت محبت سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضری دیتے ہیں، درود و اسلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. جیسے کہ سیشن ہمارا ہے اتصال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہمارا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ ہم متصل ہو جائیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اہل بیت سے، اور ہمیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک میں تمام عالمین میں دائمی حضوری عطا ہو جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین، یا سیدی یا رحمت للعالمین، یا سیدی یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت سموئیل علیہ السلام. سموئیل عبرانی میں اشمائیل ہے، جس کے معنی سننا یعنی شمع، اور اللہ یعنی ایل یعنی اللہ کا سننا ہے. عربی میں اس کا تلفظ اسماعیل بھی ہے. آپ کے والد کی 2 بیویاں تھیں، ایک کا نام فننا اور دوسری بیوی کا نام ہنہ تھا. ہنہ کی کوئی اولاد نہیں تھی. انہوں نے منت مانی کہ اللہ انہیں اولاد سے نوازے اور لڑکا پیدا ہونے کی صورت میں وہ اسے خدا کی نظر کر دیں گی. جب حضرت سموئیل ہنہ کے بطن سے پیدا ہوئے اور رضاعت کا زمانہ ختم ہوا تو آپ کی والدہ نے منت کے مطابق آپ کو ایلی کاہن کے سپرد کر دیا. آپ نے ایلی کاہن کی نگرانی میں پرورش پائی. حضرت یوشع نے اپنے زمانے میں قاضیوں کا تقرر کیا تھا. خاندانوں اور قبیلوں میں سردار حکومت کرتے اور ان کے تصفیہ طلب امور اور دیگر معاملات کے فیصلے قاضی انجام دیتے تھے، اور اگر کوئی نبی مبعوث ہوتا تو وہ ان تمام امور کی نگرانی کے ساتھ ساتھ دین کی تبلیغ اور ترویج کی خدمت انجام دیتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 350 سال بعد تک
یہ نظام چلتا رہا اور اس دوران بنی اسرائیل کا کوئی بادشاہ یا حکمران نہیں ہوا۔ حضرت سموئیل علیہ السلام بنی اسرائیل کے قاضی تھے۔ آپ کو منصب نبوت عطا ہوا اور بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کے لیے مامور کیا گیا۔ آپ کا زمانہ بعثت تقریباً 1100 قبل مسیح بتایا جاتا ہے۔ حضرت سموئیل علیہ السلام کا مستقل قیام اپنے آبائی شہر راما میں تھا، لیکن آپ بسلسلہ عدالت ہر سال مختلف مقامات کا دورہ کرتے تھے۔ ساری عمر آپ نے ہدایت و تبلیغ اور عدالت کے فرائض انجام دیے۔ نبوت سے سرفرازی کے وقت آپ کو خبر دی گئی کہ ایلی کاہن کے بیٹوں کی بدکاری کے سبب اس کا گھرانہ تباہ کر دیا جائے گا۔ اشدود قوم۔ حضرت یوشع کے انتقال کے وقت ارض فلسطین کا بہت سا حصہ فتح نہیں ہوا تھا۔ بعد ازاں بنی اسرائیل شرک و بت پرستی اور گناہ اور معصیت میں مبتلا ہو گئے اور قرب و جوار کی قومیں ان پر وقتاً حملہ آور ہو کر غالب آ گئی۔ حضرت سموئیل علیہ السلام کی بعثت کے زمانے میں اشدودی قوم سے جنگ میں بنی اسرائیل کو سخت ہزیمت اٹھانا پڑی۔ 4000 کے لگ بھگ افراد میدان جنگ میں مارے گئے۔ ایلی کاہن کے دونوں بیٹے جنگ میں ہلاک ہوئے اور اس صدمے سے 90 سالہ ایلی کاہن بھی فوت ہو گیا، اور حملہ آور عہد کا صندوق بنی اسرائیل سے چھین کر اپنے ساتھ لے گئے اور اپنے سب سے بڑے دیوتا دجون کے مندر میں رکھ دیا۔ اس اندھوناک واقعے کے بعد حضرت سموئیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جمع کیا اور انہیں گمراہی اور نافرمانی ترک کر کے توحید اور اطاعت گزاری کی نصیحت کی۔ اور سموئیل علیہ السلام نے اسرائیل کے سارے گھرانے سے کہا کہ اگر تم دل جمعی کے ساتھ خداوند کی طرف رجوع کرتے ہو تو اجنبی دیوتاؤں اور استارات یعنی بابل والوں کا قدیم بت جس کی بنی اسرائیل نے پوجا شروع کر دی تھی کو اپنے درمیان سے دور کر دو، اور خداوند کے لیے اپنے دلوں کو مستعد کر کے فقط اس کی عبادت کرو، اور فلسطینیوں کے ہاتھ سے تمہیں رہائی دے گا۔ کتاب سموئیل اول باب 7۔ آپ کے واعظ و نصیحت کا اثر بنی اسرائیل پر ہوا اور انہوں نے شرک و بت پرستی سے توبہ کی اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا۔ حضرت سموئیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جمع کیا۔ اس روز سب نے تمام دن اللہ کی عبادت میں گزارا اور روزہ رکھا۔ حضرت سموئیل علیہ السلام نے بارگاہ عزدی میں سجدہ ریز ہو کر بنی اسرائیل کی خطاؤں اور گناہوں کی اللہ کریم سے معافی مانگی۔ مشرکین کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے حملہ کر دیا۔ بنی اسرائیل اس اچانک افتاد سے گھبرا گئے اور حضرت سموئیل علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ اللہ کے حضور دعا کریں کہ اللہ بنی اسرائیل کو مشرکین کے مقابلے میں فتح و نصرت عطا کرے۔ حضرت سموئیل علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں دعا کی، دعا قبول ہوئی اور اللہ نے بنی اسرائیل کو فتح سے نواز دیا۔ اور جب فلسطینیوں نے سنا کہ بنی اسرائیل منح میں جمع ہوئے تو ان کے سرداروں نے بنی اسرائیل پر چڑھائی کی، اور جب بنی اسرائیل نے یہ سنا تو وہ فلسطینیوں سے ڈرے اور بنی اسرائیل نے سموئیل سے کہا کہ خداوند ہمارے خدا کے حضور فریاد کرنا نہ چھوڑ تاکہ وہ ہم کو فلسطینیوں کے ہاتھ سے بچائے۔ اور سموئیل نے ایک دودھ پیتا برہ یعنی بکری یا بھیڑ کا بچہ لیا اور اسے قربانی کے طور پر خداوند کے حضور پیش کیا، اور سموئیل خداوند کے حضور فریاد کرتا رہا اور خداوند نے اس کی فریاد سن لی۔ اور جس وقت سموئیل اس سوختنی قربانی کو پیش کر رہا تھا اور اس وقت فلسطی اسرائیلیوں سے جنگ کرنے کو نزدیک آئے، لیکن خداوند فلسطینیوں کے اوپر بڑی کڑک کے ساتھ گرجا اور ان کو گھبرا دیا اور انہوں نے اسرائیلیوں کے سامنے شکست کھائی۔ ریفرنس سموئیل باب 7:11۔ اس عذاب میں مشرکین کے ہزاروں افراد ہلاک ہو گئے۔ اترون سے جات تک کے شہر اور اس کے گرد و نواح کے کافی علاقے جن پر فلسطینیوں نے قبضہ کر رکھا تھا دوبارہ بنی اسرائیل کے زیر تسلط آ گئے۔ سموئیل کا قوم سے خطاب۔ حضرت سموئیل علیہ السلام ایک عرصے تک دین کی تبلیغ اور ترویج میں مصروف رہے۔ عمر کے آخری حصے میں آپ نے
اپنے بیٹوں یوئیل اور ابیہا کو قاضی مقرر کر دیا، لیکن طمع، خود غرضی اور ہوس نے آپ کے بیٹوں کو اس عہدے کے قابل نہیں رہنے دیا۔ بنی اسرائیل آپ سے مطالبہ کرنے لگے کہ ان کے لیے بادشاہ کا تقرر کیا جائے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت طالوت علیہ السلام کو بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کر دیا۔ اس وقت آپ نے نہایت فصیح و بلیغ خطاب کیا جو توریت میں اس طرح مذکور ہے۔ پھر سموئیل لوگوں سے کہنے لگا، وہ خداوند ہی ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کو مقرر کیا اور تمہارے باپ دادا کو ملک مصر سے نکال لایا۔ سو اب ٹھہرے رہو تاکہ میں خداوند کے حضور ان سب نیکیوں کے بارے میں جو خداوند نے تم سے اور تمہارے باپ دادا سے کی گفتگو کروں۔ جب یعقوب مصر میں گیا اور تمہارے باپ دادا نے خداوند سے فریاد کی تو خداوند نے موسیٰ اور ہارون کو بھیجا جنہوں نے تمہارے باپ دادا کو مصر سے نکال کر اس جگہ بسایا، مگر وہ اپنے خدا کو بھول گئے۔ ہم کو دشمنوں کے ہاتھ سے جو ہمارے چاروں طرف تھے رہائی دی اور تم سکھ چین سے رہنے لگے۔ اب جب تم نے دیکھا کہ بادشاہ ناس تم پر چڑھ آیا تو تم نے مجھ سے کہا کہ ہم پر کوئی بادشاہ سلطنت کرے، حالانکہ خداوند خدا تمہارا بادشاہ تھا۔ سو اب اس بادشاہ کو دیکھو جسے تم نے چن لیا اور جس کے لیے تم نے درخواست کی تھی۔ دیکھو خداوند نے تم پر بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ اگر تم خداوند کی پرستش اور اس کی بات مانتے رہو اور خداوند کے حکم سے سرکشی نہ کرو، اور تم اور وہ بادشاہ بھی جو تم پر سلطنت کرتا ہے اپنے خدا کے پیروکار بنے رہو تو خیر، پر اگر تم خداوند کی بات نہ مانو بلکہ خداوند کے حکم سے سرکشی کرو تو خداوند کا ہاتھ تمہارے خلاف ہوگا، جیسے وہ تمہارے باپ دادا کے خلاف ہوتا تھا۔ سو اب تم ٹھہرے رہو اور اس بڑے کام کو دیکھو جسے خداوند تمہاری آنکھوں کے سامنے کرے گا۔ کتاب سموئیل باب 16-17۔ حضرت سموئیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کی اور اسی وقت بارش ہونے لگی۔ لوگوں کے اندر اللہ اور اس کے نبی کی عظمت اور جلال ہیبت بن کر طاری ہو گیا۔ لوگوں نے حضرت سموئیل علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے لیے اللہ سے دعا کیجیے کہ وہ ہمیں ہمارے گناہوں کے نتیجے میں ہلاکت میں مبتلا نہ کرے۔ حضرت سموئیل علیہ السلام نے فرمایا، سموئیل نے لوگوں سے کہا، خوف نہ کرو، یہ سب شرارت تم نے کی ہے۔ تم بھی خداوند کی پیروی سے کنارہ کشی نہ کرو بلکہ اپنے سارے دل سے خداوند کی پرستش کرو۔ تم کنارہ کشی نہ کرو ورنہ باطل چیزوں کی پیروی کرنے لگو گے جو نہ فائدہ پہنچا سکتی نہ رہائی دے سکتی ہے، اس لیے کہ وہ سب باطل ہیں، کیونکہ خداوند اپنے بڑے نام کے باعث اپنے لوگوں کو چھوڑتا نہیں ہے، اس لیے کہ خداوند کو یہی پسند آیا کہ تم کو اپنی قوم بنائے۔ اب رہا میں سو خدا نہ کرے کہ تمہارے لیے دعا کرنے سے باز آ کر گناہ گار بن، بلکہ میں وہی راہ جو اچھی ہے اور سیدھی ہے تم کو بتاؤں گا۔ فقط اتنا ہے کہ تم خداوند سے ڈرو اور اپنے سارے دل سے اور سچائی سے اس کی عبادت کرو، کیونکہ سوچو کہ اس نے تمہارے لیے کیسے بڑے کام کیے ہیں۔ ریفرنس سموئیل باب 12 آیات 20-25۔ حضرت سموئیل علیہ السلام کا انتقال راما میں ہوا اور وہیں آپ کے جسم اطہر کو سپرد خاک کیا گیا۔ آپ نے طویل عمر پائی۔ حکمت: لوگوں نے حضرت سموئیل علیہ السلام سے عرض کیا، ہمارے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہمیں ہلاک نہ کرے۔ حضرت سموئیل علیہ السلام نے کہا، خوف نہ کر، اللہ کا دربار مایوسی کا دربار نہیں ہے۔ اگر تم سے گناہ ہو گیا ہے تو پھر بھی اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اس سے کنارہ کشی نہ کرو۔ اللہ ستار العیوب اور غفار الذنوب ہے۔ دل کے یقین کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو۔ سرکش آدمی جا بھی کہاں سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ معاف کرنے اور مہربانی کرنے سے خوش ہوتا ہے۔ دیکھو، اگر تم نے معافی نہ مانگی اور اللہ سے منہ موڑ لیا تو تم باطل چیزوں کی پیروی کرنے لگو گے۔ شیطان تمہیں اس راستے پر لے آئے گا جس راستے پر دکھ، پریشانی اور عذاب کے علاوہ
کچھ نہیں. این درگاہ نومیدی نیست 100,000 بار گر توبہ شکستی بازا. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. حضرت ہارون علیہ السلام کا قصہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اگلی سے اگلی جمعرات میں. نیکسٹ تھرسڈے کو انشاءاللہ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگی. اب ہم چاہیں گے کہ ابھی تک جتنے ہم نے قصے پڑھے ان سے اگر ہم کمپیریزن کریں تو یہ بہت مختلف قصہ ہے. کیا سمجھ آئی؟ کیا کلکنگ پوائنٹ تھا آپ کے لیے؟ کیا ایسی بات تھی جو آپ کے لیے بالکل نہیں تھی؟ کون سی بات تھی جس نے آپ کو بہت انسپائر کیا؟ کوئی بات جسے آپ کو بڑی موٹیویشن محسوس ہوئی؟ اللہ کی وہ رحمت کی بات ہے یہ کیا ہے؟ اس میں کچھ قوانین بھی بیان ہوئے ہیں. ہم غموں سے دکھوں سے کیسے دور رہ سکتے ہیں اس کا بھی کوئی قانون فارمولا ہمیں بتایا گیا ہے. کچھ تو بات کیجیے، جو بھی خیال آئے اس کو عطا سمجھیے اور شیئر کیجیے. جی اصغر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم جی السلام. ابھی جو میں نے پوائنٹ نوٹ کیے ہیں نا جو مجھے کلک ہوئے ہیں بلکہ حیرت ہوئی ہے وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کا جیسے ہی قصہ ختم ہوا تو براہ راست 350 سال کے بعد طالوت علیہ السلام کی بادشاہت کی بات آ گئی ہے. بیچ میں جو 350 سال ہے اس میں سے کسی انبیاء کا ذکر نہیں ہوا، جہاں سے یہ لگ رہا ہے کہ اس سے سبق میں ہم نے پڑھا کہ ایک 12 جو قبیلے تھے ان کے سردار موسیٰ علیہ السلام نے قائم کیے، تو وہ قبیلہ سرداری نظام چلتا رہا اور 350 سال وہ چلتا رہا. لیکن ساتھ میں جو انبیاء کرام باعث کیے جاتے تھے، مبعوث کیے جاتے تھے، انہوں نے کیا کیا؟ عدالت کا کام، دین کا کام اور وحدانیت کا سبق دیتے رہے اور معاشرے کا بیلنس رکھا انہوں نے. حضرت سمیع علیہ السلام کے قصے میں ہم نے یہ دیکھا کہ قوم بغاوت پہ اتر آئی تھی، ناشکری پہ اتر آئی تھی اور وحدانیت کو بھول گئی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ آپ لوگ ناشکری کر رہے ہو اور اس کی وجہ سے اشدود قوم نے بھی تم پہ بہت فتوحات حاصل کیے، تم مغلوب ہو گئے ہو، تو معافی مانگو. لیکن انہوں نے شرط کیا رکھی کہ ہمارے لیے بادشاہ قائم کریں، ہمیں بادشاہ دیں، ہم اس نظام کو نہیں مانتے. تو پھر طالوت علیہ السلام بادشاہ مقرر کیا گیا، لیکن اس پہ بھی انہوں نے قوم نے انکاری کی تھی کہ یہ کیسا بادشاہ، یہ تو طاقت میں ہم سے کمزور ہے، صحت میں بھی کمزور ہے، پیسوں میں بھی کمزور ہے. تو اس واقعے میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو انبیاء کرام کی تعلیم سے وہاں سے انحراف نظر آ رہا ہے ہمیں قوم میں. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو دکھ، پریشانی اور عذاب، اگر یہ 3 چیزیں تمہارے گھر میں ہیں تو اس کا مطلب ہے تم لوگوں شیطانی طرز فکر میں آ چکے ہو اور تمہارا جو طریقہ کار ہے وہ طمع، ہوس اور خود غرضی والا ہے. اس سے معافی مانگیں اللہ تعالیٰ کے سامنے اور اپنے عمل کی درستگی کریں. تو سب نے جب مل کر معافی مانگی تو ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمایا اور دشمن نے شکست کی. تو حکمت میں یہ ہمیں ملا کہ اللہ پاک کے دربار میں مایوسی لفظ نہیں ہے. فرمایا گیا کہ جب بھی غلطی گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائیں. اللہ ستار العیوب غفار ذنوب ہے، دل سے اگر معافی مانگ لی جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں اور مہربانی کر کے خوش بھی ہوتے ہیں. شکریہ. جی بہت شکریہ آپ کا جناب. ہم چاہیں گے کہ ہمارے باقی جتنے بھی معزز محترم پارٹیسپینٹس ہیں وہ بھی ضرور بات کریں. کیا ہمیں کچھ یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ نیتوں کا ٹھیک ہونا
کتنا ضروری ہے جو واقعہ ہم نے پڑھا کہ جب ہم اندر سے ٹھیک ہوتے ہیں, ہمارے اندر کوئی کجی اور ٹیڑھ نہیں ہوتی, تو بظاہر ہم اگر کمزور بھی ہوں تو کہیں نہ کہیں پھر اللہ کی مدد ہمارے لیے آ جاتی ہے. دوسرا ہم چاہیں گے کہ آپ یہ بھی ضرور بات کیجئے کہ ہم نے ایک عہد کا صندوق اسم لفظ پڑھا ہے, ایک ٹرم دیکھی, یہ کیا ہے, یہ کس طرف اشارہ ہے؟ جی سعدیہ کبریہ صاحبہ, ویلکم. بہت شکریہ رخسانہ. اچھا میں تو شروع کے جو آپ نے پہلا صفحہ جو پڑھا اس میں دو باتیں میں نے نوٹ کی کہ جو حضرت سمیع علیہ السلام تھے ان کی والدہ نے منت مانی, اور اگر ہم ابھی تک ہم جتنے انبیاء علیہ السلام کے قصے پڑھ چکے ہیں تو اس سے ایسے لگتا ہے کہ نبیوں کے خاندان میں بھی منت مانی جاتی تھی اپنی جائز حاجات کے لیے. تو اور پھر آپ دیکھیں کہ جب عذاب بھی ان کی قوم پر آنے لگتا ہے تو اس وقت حضرت سمیع علیہ السلام جو ہے ایک وہ بچہ, بکری کا بچہ جو وہ ذبح کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں. تو قربانی بھی اللہ کی راہ میں جب آپ کرتے ہیں یا منت کے اس میں, وہ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں قبول ہوتی ہے. تو مجھے تو اس سے یہ ایک آئیڈیا ملتا ہے کہ اپنی جائز حاجات کے لیے ہم اچھی سی منت بھی مان سکتے ہیں. دوسری ایک بات جو اس میں نوٹ اگر آپ دیکھیں کہ کتنے عرصے ان کے قبائل کے سردار جو ہے وہ سسٹم چلاتے رہے, اور جن کو بعثت کی ڈیوٹی یعنی کہ جو بعث کیے جاتے تھے جیسا حضرت سمیع علیہ السلام تھے, یہ قاضی کی ڈیوٹی ادا کرتے ہیں. کوئی سردار یا کوئی طاقت والا یا اس کو اپوائنٹ نہیں کیا گیا. تو یہ بھی ایک میں آج کے معاشرے کے لیے ایک بہت اچھی مشعل راہ بن سکتا ہے کہ بھئی قاضی کس کو ہونا چاہیے, جو خدا خوفی رکھتا ہو, جو لوگوں میں نیکی کی ایون بغیر معاوضے کے بات کرتا ہو. ایک تو یہ پوائنٹ. دوسری بات آپ نے جو صندوق یا اس کی آئی تھنک اس کو, اف آئی ایم ناٹ رانگ, اس کو تابوت سکینہ بھی کہا جاتا ہے. اگر یہ وہی ایک ہی تابوت ہے جو بہت فیمس ہے, جس کو ہمیں ابھی تک لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کہ مل جائے تو تابوت سکینہ. اور ایک اور چیز جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گی کہ اگر اس قصے سے دیکھیں ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملا کہ لوگوں پہ جب بھی عذاب آتا تھا تو وہ جانتے تھے کہ ان کے درمیان برگزیدہ بندہ کون ہے, اللہ کے نزدیک کون ہے, کہ اللہ اس بندے کی دعا ان کے حق میں رد نہیں کرے گا. تو دیکھیں وہ ہر باری حضرت صلی اللہ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں. اسی طرح ہمیں پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی لوگ بار بار غلطیاں کرنے کے باوجود عذاب کے ڈر سے ان کے پاس بھی آیا کرتے تھے. تو آج کے زمانے میں تو یہ لیسن لوں گی کہ اگر زندگی میں کوئی برگزیدہ اچھے لوگ نظر آ جائیں جن کے متعلق آپ کا دل بھی گواہی دے تو پکڑ لیں ان کو, جانے نہ دیں اور اپنے لیے دعا بار بار کرواتے رہیں. بس یہ چند ٹپس ہیں. بہت شکریہ جی. زبردست زبردست, بہت اچھے پوائنٹس آپ کے. اور ہم چاہیں گے کہ ہمارے جتنے باقی پارٹیسپینٹس ہیں وہ بھی ضرور اظہار خیال فرمائیں. کوئی بات, کوئی بھی خیال, آپ سب کا خیال, آپ سب کی بات ہمارے لیے بہت قیمتی ہے. مریم صاحبہ کیا کہنا چاہیں گی؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. باجی ایک پوائنٹ تو بھی یہ کلک کیا کہ اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ چاہے کوئی نبی ہے اور انہوں نے آگے اپنے اولاد کو, اپنے بیٹوں کو جب قاضی مقرر کیا تو اس کے بعد ان کو قاضی نہیں رہنے دیا گیا جب ان کے اندر لالچ, سیلفشنس اور یہ چیزیں آ گئی, تو ان کے بیٹوں کو بھی اس عہدے سے اتار دیا گیا. تو اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے انصاف پسند ہیں کہ وہ پھر یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے نبی کی اولاد ہے یا کوئی اور ہے. ایک تو یہ پوائنٹ ادھر کلک کیا تھا. اور پھر ایک یہ چیز کہ جب آپ اس کو کنیکٹ کرتے ہیں نا وہ سورہ بقرہ کی جو آیات ہیں, جو رکوع 32 میں شاید نمبر ایگزیکٹ یاد نہیں آ رہی, تو اس میں سے مجھے یہ پوائنٹ ایسے ذرا کلک ہوا تھا کہ انہوں نے بادشاہ کا مطالبہ کیا. مطلب اب وہ ایک چیز مانگ کر
کہہ رہے ہیں. تو جب آپ وہاں وہ آیت زبردست. پڑھتے ہیں تو اس میں آیت میں بتایا گیا کہ وہ آگے سے نبی کہتے ہیں، وہ بلکہ نبی کو کہتے ہیں، یعنی کہ حضرت سموئیل ہی تھے، تو ان کو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا ہم پہ، تو یہ تو مالی کشادگی بھی نہیں ہے اس کے پاس، کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ ان کے دل میں چور تھا کہ بھائی ٹھیک ہے اب بادشاہ بنتے ہیں، اپنے ہی دل میں چور تھا. اور وہ کس چیز کو پرائیورٹی دے رہے تھے تب بھی؟ میٹیریلزم کو، مادہ پرستی کو، مال کو. تو وہاں پھر آیت کو آپ کنیکٹ کریں، سورۃ بقرہ کی اس آیت کو کنیکٹ کریں تو وہاں پہ پھر اس میں تابوت سکینہ والی آیت میں بھی ذکر ہے کہ طالوت جو ہے وہ العلم الجسم، یعنی کہ ان کو زیادہ علم اور فزیکلی بھی اور ہر طرح سے وہ زیادہ ان سے مطلب سپیریئر تھے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ کے حکم پہ حضرت سموئیل نے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا. اور اب مانگ بھی وہ مطالبے سے رہے ہیں. تو یہ ابھی بات کلک کی تھی. زبردست، بہت ہی اچھے، بہت ہی زبردست پوائنٹ. اور جو آپ نے یہ بات کی کہ بیٹے، ان کے جو بیٹے تھے جب ان میں بھی طمع، خود غرضی اور ہوس آ گئی تو پھر وہ اس قابل نہیں رہے کہ ان کے پاس یہ عہدہ رہے. تو کیا اس سے یہ پوائنٹ بھی سمجھ اچھا. آتا ہے کہ والدین جتنے بھی نیک ہوں تو ضروری نہیں ہے کہ اولاد بھی ویسی ہم. ہی. اور ایک پوائنٹ اس سے ابھی کلک کیا کہ آپ یہ دیکھیں گدی نشین والا سسٹم بھی پھر سمجھ آتا ہے کہ وہ کتنا ویلڈ ہے یا کتنا نہیں ہے. جی، یہ ضروری نہیں ہے کہ جو گدی ہے، گدی والا پیغمبروں میں تو ہے ہی نہیں سلسلہ. اب ہم اچھا. باقی ابھی جی 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 کہیے. ابھی آگے پوائنٹ سے کلک کیا، میرے اصل میں مائنڈ سے اڑ جاتی ہیں پھر باتیں. تو جی ابھی آگے پوائنٹ سے کلک کیا. اب اس کا فلپ دیکھیں. آپ نے ابھی جو بیٹوں والی بات کی کہ نبی کے دونوں بیٹے، اور ادھر کیا تھے؟ ایلی کاہن جو پریسٹ تھا اس کے دونوں جی بیٹے. واہ واہ واہ، کیا لنک بنا ہے. اب وہ جو پریسٹ تھا وہ خود بے شک قریب ہوگا اپنے مذہب کے اکارڈنگ، اچھا انسان ہوگا اور قریب ہوگا خداوند کے، لیکن اس کے جی دونوں بیٹوں کی بدکاری کی وجہ سے پورا گھرانہ تباہ ہو گیا. اور یہاں پہ پھر حضرت سموئیل کے بیٹوں کا ذکر آ رہا ہے. مطلب یہ لنک دیکھیں اگر سمجھنے کے لیے، یہ دونوں اینگل. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اشتیاق صاحب کو ہم ضرور سننا چاہیں گے. جی اشتیاق صاحب، خوش آمدید، بسم اللہ. بہت شکریہ باجی، آپ نے ٹائم دیا. جیسے ابھی باجی بات کر رہی تھی نا کہ جب ہم نے کوئی چیز ڈیمانڈ نہیں کرنی، جب بھی ہم بزرگوں جی کے ساتھ ہوں تو ڈیمانڈ نہیں کرنی. تو ڈیمانڈ کریں گے تو یہ کام ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ نا. تو ہمیشہ فضل پر رہنا ہے، اس کی رحمت پر رہنا ہے، اپنے گناہوں پر نظر رکھنی ہے. تو انہوں نے ڈیمانڈ کی، تو ڈیمانڈ کی وجہ سے جب نامینیٹ کر دیا گیا تو وہ ان کو جو ہے نا گوارا نہ ہوا. تو دوسری بات یہ ہے کہ وہ مالک ہے، جس کو نامینیٹ کر دے اس کے آگے سرنڈر کر دینا. جی پھر یہ نہیں کہنا، مطلب کوئی بھی ہو. تو یہ غالباً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ بھی ہے جس کا کچھ مفہوم ہے کہ امیر کی اطاعت کرو اگرچہ کوئی نکٹا غلام بھی تم پر وہ نگران مقرر کر دیا جائے. اس طرح کا کچھ مفہوم. جی تو ان کے اوپر جو ہے نا وہ نامینیٹ کیے گئے تو وہ قبول نہ کر پائے. تو اللہ تعالیٰ میں سرنڈر کی توفیق دے. تو یہ تابوت کی بات تھی. تو تابوت سکینہ جو ہے وہ ہے کیا؟ جی تو اس آیت کو ہم دیکھتے ہیں نا 2:248 کی، تو اس میں ترکہ ہے کس کا؟ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا. تو اصل میں یہ تابوت سکینہ، سکینہ سکن سے، اسی سے سکون بنتا ہے، اسی سے تسکین بنتی ہے. تو یہ سارے کا سارا حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو ان کا کیا تھا؟ ان کو توریت عطا کی گئی تھی.
تو علم جو ہے نا وہ انبیاء کا ورثہ جو ہے وہ ترکہ علم ہے، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بازار میں آئے، بولو تم یہاں بیٹھے ہو، تو وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میراث تقسیم ہو رہی ہے مسجد نبوی شریف میں، تو وہ سارے صحابہ کرام باقی بھی گئے، تو بولے آپ تو کہہ رہے تھے کہ وہاں میراث تقسیم ہو رہی ہے، تو وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے وہاں کیا دیکھا؟ تو انہوں نے عرض کی کہ وہاں پر کچھ لوگ جو ہے وہ علم دین حاصل کر رہے تھے، پڑھ رہے تھے، پڑھا رہے تھے۔ بولے یہی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، میراث ہے، تو اسی سے وراثت بنتی ہے، ورثہ بنتا ہے، تو یہی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے ورثہ ہے یا جو ترکہ ہے، یہ علم ہے۔ بے شک تو ہم بھی اگر تابوت سکینہ سے حصہ پانا چاہتے ہیں تو علم حاصل کریں، قرآن پاک پڑھیں، اس کو سمجھیں، تو اولیاء کرام کے ساتھ ان کی صحبت میں بیٹھیں، تو اور یہ ترکہ جو ہے نا یہ ہمیں مل سکتا ہے۔ بلکہ ہمیں اس کو یوں کہیں تو وہ ایک شاعر کا کسی کا قول ہے، بھیکھا بھوکھا کوئی نہیں، سب کی گٹھڑی لال، گیرا نہ کھول جانے اس لیے کنگال۔ تو یہ گٹھڑی جو ہے یہ ہمارے سر پہ رکھی ہوئی ہے، ہم گیرا نہیں کھول سکتے، بلکہ ہمارے بابا جی فرماتے ہیں کہ ایک وہاں سے دلہن آ رہی ہے، مطلب بالکل بہترین دلہنوں والا لباس اس نے پہنا ہوا ہے، تو آپ اس کو پہچان لو گے کہ نہیں پہچان لو گے؟ لیکن ایک ساتھ دوسری خاتون آ رہی ہے، دوسری بچی آ رہی ہے، تو اس نے وہ دلہنوں والا زرق برق لباس، وہ سارا 16 سنگھار وہ گٹھڑی کے اندر باندھ کے اپنی سر پر رکھا ہوا ہے، تو اس کو کوئی دلہن کہے گا؟ نہیں کہے گا۔ تو وہ اس وجہ سے کہ اس نے وہ جو دلہنوں والا لباس ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ اپنی سر پر رکھا ہوا ہے، تو حقیقت میں ہم سب کے سروں کے اوپر وہ لباس، وہ زرق برق، وہ 16 سنگھار سارے کا سارا ہمارے سر پر تابوت سکینہ کی صورت میں ہے، ہمیں وہ گیرا نہیں کھولنی آتی، تو اس لیے جو ہے نا ہم ویسے ہی پھر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کسی صاحب نسبت کی نسبت نصیب فرمائے، تو وہ ہمیں گرا کھولنے کا وہ رنگ دکھائے کہ اور گرا کھولیں اور ہم وہ جو لباس ہے اس کو زیب تن کریں۔ آمین، کیا زبردست، بہت شکریہ بھائی، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی خوبصورت۔ کہ وہ جو سکون ہم باہر تلاش کرتے پھرتے ہیں، وہ خزانے ہمارے اندر ہی موجود ہیں، بس ہمیں وہ طریقہ آنا چاہیے، اور وہ طریقہ ہمیں ملتا ہے اللہ والوں کی صحبت میں رہ کے۔ اس سے پہلے کہ ہم سید حسن علی شاہ صاحب کی بات سنیں، میرا دل چاہتا ہے کہ جو آج کے قصے کے حوالے سے آیات ہیں سورہ بقرہ کی 246 تا 248، ذرا ایک نظر ہم ان کو پڑھ لیں۔ کیا تم نے بنی اسرائیل کے سرداروں کو نہیں دیکھا جو موسیٰ کے بعد تھے، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجیے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں؟ نبی نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر جنگ فرض کر دی جائے تو تم لڑنے سے پہلو تہی کرو۔ وہ بولے ہمیں کیا ہوا ہے کہ اللہ کی راہ میں نہ لڑیں، حالانکہ ہم کو ہمارے گھروں اور اولاد سے نکال باہر کیا گیا ہے۔ پھر جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی تو وہ پھیر گئے، مگر ان میں سے تھوڑے ہی تھے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ وہ بولے اس کو ہم پر بادشاہی کیسے مل سکتی ہے، حالانکہ ہم اس کی نسبت زیادہ بادشاہی کے حقدار ہیں، اور اسے مال کی وسعت بھی نہیں دی گئی۔ نبی نے کہا اللہ نے تم پر اس کو منتخب کیا ہے اور اسے علم اور جسم میں فراخی دی ہے، اور اللہ اپنا اختیار جسے چاہے دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا علم والا ہے۔ اور ان کے نبی نے کہا کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تسکین ہوگی، اور موسیٰ اور ہارون کے گھرانے کی چھوڑی ہوئی چیزیں ہوگی، اسے فرشتے اٹھا لائیں گے۔ اگر تم ایمان والے ہو تو یقیناً اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔ جناب بہت شکریہ سید حسن علی شاہ صاحب، اگرچہ آپ نے اپنا
ہینڈ ڈاؤن کر لیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم آپ کو سننا چاہیں گے. السلام علیکم آپ ہی، بہت شکریہ. وعلیکم السلام. مجھے اس میں ایک پوائنٹ یہ کلک کر رہا تھا کہ جناب آپ کی والدہ جو ہیں والدہ ماجدہ بی بی حنا صاحبہ، انہوں نے جو دعا مانگی نا اللہ سے، انہوں نے نظر مانگی بیٹے کے لیے، اور انہوں نے یہ عرض کیا کہ میں آپ کی نظر کروں گی. تو یہ وہی کر سکتا ہے جو کوئی عاشقہ ہو نا، جس کی لائف کیئر آف اللہ میں ہو. تو انہوں نے دعا مانگی لیکن اس کو کیئر آف اللہ کے سپرد کیا، یعنی اللہ کے سپرد کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سمیع علیہ السلام عطا فرمائے. تو مجھے یہ سبق ملتا ہے اس سے کہ خواہش ہو جانے میں پرابلم نہیں ہے، چاہنے میں مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی خواہش ہو یا آپ کی دعا مانگنے میں آپ مانگیں اللہ تعالیٰ سے، لیکن اس کا رخ جو ہے اس کو اپنے نفس کی طرف منسوب نہیں کرنا، اللہ کی طرف منسوب کرنا ہے. تو جس کی زندگی کیئر آف اللہ میں ہوگی، اس کی دعائیں منسوب ہوں گی اللہ تعالیٰ کی طرف، تو پھر اس کو اس کے ایسے ثمرات ملیں گے جو اس کو الآخرہ میں فائدہ دیں گے. جیسے رب تعالیٰ قرآن کریم میں جا بجا فرماتا ہے کہ تم لوگ دنیا کے مال کی طرف جاتے ہو، متاع دنیا کی طرف، جو متاع قلیل ہے، اور میرے پاس اچھا ٹھکانہ ہے الآخرہ کا. تو جب ہمارا اب خواہش انہوں نے بھی کی تھی، وہ بھی کہتے تھے دعائیں مانگیں بنی اسرائیل، لیکن ان کی جو ان میں سے اکثریت کی جو نیت تھی وہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ میٹیریلزم کی طرف تھی، متاع دنیا کی طرف تھی، کیئر آف اللہ کی طرف نہیں تھی. تو یہ ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو، اپنی ضروریات کو اللہ کی طرف موڑ دیں. تھینک یو سو مچ. بہت زبردست، سب کی ہی پوائنٹ، سب کی ہی گفتگو بہت ہی خوبصورت، بہت ہی اچھی. جی مریم صاحبہ کیا کہنا چاہیں گی؟ جی باجی، بس لاسٹ میں حکمت کا پڑھ رہی تھی تو یہی آ رہا تھا ذہن میں کہ آج کل اگر میں پریزنٹ دیکھوں تو سب سے زیادہ جو چیز فیل ہوتی ہے وہ یہ ڈپریشن، انزائٹی اور یہ سارا کچھ جو چل رہا ہے. تو مجھے اس میں یہ میسج فیل ہوا کہ اس میں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ خوف نہ کریں فیوچر کا، اور غم نہ کریں اپنے پاسٹ کا. تو یہاں کا اللہ کا دربار مایوسی کا دربار نہیں ہے. تو یہاں سے پھر وہ یاد آتی ہے جو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں نا بابا کہ مایوسی کفر ہے. تو اور ایک یہ افرمیشن بھی خود کو دینی چاہیے کہ میں کافر نہیں ہوں. تو ادھر مجھے یہ چیز سمجھ آ رہی تھی، اور پھر یہاں پہ انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ اس کا حل کیا ہے کہ معافی مانگتے رہو. اگر ہو بھی جاتے ہیں، آپ گر بھی جاتے ہیں، گناہ ہو بھی جاتا ہے، تو جھک جائیں اور معافی مانگ لیں، اور پھر اٹھ کھڑے ہوں اور توبہ کی طرف آئیں اور اپنی کوشش جاری رکھیں. اور معافی مجھے اینڈ اس کی جو ہے معافی پہ لگتی ہے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ آپ کا. اب ہم آج کے سیشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں، کیونکہ 10 بجے ہمارا ایک اور سیشن ہے آن لائن، ہماری جو محفل ہے فاتح خانی، وہ بھی اس لیے ہم چاہیں گے کہ ہم ٹائملی ختم کریں. ایک اور لیسن جہاں پہ حضرت سموئیل علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ سو اب ٹھہرے رہو تاکہ میں خداوند کے حضور ان سب نیکیوں کے بارے میں جو خداوند نے تم سے اور تمہارے باپ دادا سے کی گفتگو کروں. پھر وہ یاد دلاتے ہیں انہیں کہ اللہ نے کیا کیا احسانات کیے ہیں، اور اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ اللہ نے تو احسانات کیے پر وہ خداوند اپنے خدا کو بھول گئے، اور جب وہ خدا کو بھول گئے تو پھر ان پہ مشکلات آئیں. ہمیں یہ یہاں پہ ایک فارمولا سمجھ آ رہا ہے کہ ایک تو ہم نے اللہ کے احسانات کو، اللہ نے ہماری پاسٹ لائف میں جو بھی مہربانیاں ہم پہ کی ہیں، ہم نے ہمیشہ نہ صرف ان کو یاد رکھنا ہے بلکہ ان کے لیے شکر گزار رہنا ہے. اگر ہماری زندگی میں کبھی بھی کوئی مشکل آ جائے تو ہم نے سوچنا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ ہم اللہ سے دور ہو گئے ہیں.
ہم اللہ کو بھول گئے ہیں. یہاں اس قصے میں بار بار یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اگر ہماری زندگی میں کوئی بے چینی ہے تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں ہم اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہیں یا اللہ سے کہیں دور ہو گئے ہیں، ہم نے اللہ کو بھلا دیا ہے. اور ہمیں یہاں پہ یہ فارمولہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں اگر ہم گناہ گار بھی ہیں تو اللہ سے معافی مانگتے رہیں، ہم نے مایوس نہیں. دوسری بات یہ سمجھ آئی کہ جیسے وہ بار بار حضرت سموئیل علیہ السلام سے کہتے تھے آپ ہمارے لیے دعا کرتے رہیں، آپ ہمارے لیے بخشش کی دعا کریں، وہ ان کے ساتھ وابستہ رہے. جیسے سعدیہ کبریہ صاحبہ نے بات کی، اللہ سے، اللہ کے بندوں سے جڑے رہنا کتنا زیادہ ضروری. مقربین خاص دعا کے لیے کہتے رہنا کتنا ضروری ہے، یہ ہمیں سمجھ آتی ہے. اور بس یہ ہے کہ کبھی مایوس نہیں ہونا، غلطی ہو جائے تو معافی مانگتے رہیں، لیکن اللہ سے جڑے رہیں اور اس کی پرستش کرتے رہیں، اس کے قرب کے راستے ڈھونڈتے رہیں کہ بس جو بھی ہے اللہ، ہم تیرے سوا کہاں جائیں، تجھ سے منہ موڑیں تو کدھر جائیں، تیرے سوا تو ہمارا کوئی نہیں. بس یہ والا پیٹرن یوز کر لیں اور اللہ کے جو مقربین خاص ہیں ان کے ساتھ جڑے رہیں، وابستہ رہیں، انشاءاللہ سب دیکھ لینا. آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ کریم وجدن پاک ہم سب کو اپنی شان کے مطابق ہم جیسے بھی ہیں، نکمے ناکارہ، بس ہمیں قبول کرنا. تنم فرسودہ جہاں پارا سے ہجرا یا رسول اللہ، دلم پشمردہ آبارہ سیسیاں یا رسول اللہ. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. آپ سب کا بہت شکریہ. انشاءاللہ کمنگ تھرسڈے محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ سے ملاقات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.